रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज फिर से हम आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात का खैर मकदम करते हैं। ये दर्स नंबर 10 है और इंशाअल्लाह आज हम मज़ीद क़वायद तिलावत कलाम पाक से रू आशना होंगे, जिसको मोहतरमा तबस्सुम ज़हरा साहिबा बयान फरमाएंगी। आज हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे तफसीर में सूरह मुबारक लैल की शान नुज़ूल और इंशाअल्लाह तफसीर की मौलाना सरकार हुज्जतुल इस्लाम सैयद रेहान हैदर जैदी साहब से ये हासिल करेंगे इल्म, और साथ ही साथ तिलावत कलाम पाक का शरफ डॉक्टर हसन अख्तर साहब हासिल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद क्लास के बाद अगर किसी को कोई सवाल है क्लास के ताल्लुक से या कोई फ़िक़ही मसाइल हैं जिसको आप उसका हल चाहते हैं, तो मौलाना साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ज़रूर सवाल कर सकते हैं और वो आपको तशबी बख्श जवाब इंशाअल्लाह हासिल फरमा देंगे इंशाअल्लाह। चलिए हम सब अपने मोमिनीन व मोमिनात मरहूमीन के लिए एक फातिहा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। और इस फातिहा के बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरमा से तबस्सुम ज़हरा साहिबा से कि वो इंशाअल्लाह अपना तजवीद का बयान शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना बिस्मिल्लाह कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आप मुझे परमिशन दे दें शेयरिंग की। श्योर, एक सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवअ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जल फ़रजहुम। लास्ट क्लास में हमने नून के कुछ कवायद पढ़े थे कि नून को किस तरह 4 तरीक़ों से पढ़ा जाता है जब नून पे तशदीद या जज़्म आ जाता है। आज हम उससे मिलते जुलते कायदे मीम के लिए पढ़ेंगे। मीम साकिन और मीम मुशद्दद के कवायद। मीम अगर मुशद्दद हो तो उसमें गुन्ना करना ज़रूरी है, और गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाना, जैसे लम्मा। ठीक है, जब मीम पे हम जहाँ भी तशदीद आएगी तो हम उसे एकदम तेज़ी से पढ़ के नहीं गुजर सकते। लम्मा लम्मा ये हम नहीं पढ़ सकते। जब भी मीम के ऊपर तशदीद आएगी हमें उस मीम को 2 मरतबा पढ़ना है, राइट, और उसके ऊपर हम थोड़ा सा नाक में गुन्ना भी देंगे, थोड़ा वज़न भी देंगे, थोड़ी देर ठहरेंगे और उसके बाद उस लफ्ज़ को अदा करेंगे। मीम साकिन से मुतालिक 3 क़वाइद हैं। पहला क़ायदा है इख़्फ़ा, यानी उसे हाइड कर देना, ये हमारे पास नून में भी था। दूसरा क़ायदा है इदगाम, यानी मर्ज कर देना, मिला देना उसे किसी और के साथ। और तीसरा है इज़हार, यानी क्लियरली पढ़ना मीम को। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखते हैं और थोड़ा क़ायदे को डिटेल में पढ़ते हैं। इख़्फ़ा कहते हैं अगर मीम साकिन के बाद बा है तो वहाँ गुन्ना के साथ इख़्फ़ा होगा, इसको इख़्फ़ाए शफ़वी कहते हैं। अच्छा, इख़्फ़ा के मायने क्या है? हाइड कर देना, यानी कि मीम को हम हाइड कर रहे हैं, मीम को छुपा रहे हैं, मीम को हम इस तरह से पढ़ रहे हैं कि वो अदा भी हो रहा है लेकिन ज़ाहिर भी नहीं हो रहा। जैसे वमा हुम बिमुमिनीन, जब हम मीम के फ़ौरन बाद बा पढ़ते हैं तो क्योंकि मीम और बा का प्रोनंसिएशन कुछ ऐसा है कि बा पढ़ने के लिए हमें मीम को गुज़ारना पड़ता है, हम उस पे ठहर नहीं सकते। तो हम उसे तेज़ी के साथ या हम उसे गुन्ना करते हुए या छुपाते हुए आगे बढ़ जाएँगे, जैसे वमा हुम बिमुमिनीन। ठीक है, हमें बा जो है वो हमें क्लियर रखना है। मन यअतसिम बिल्लाह, ठीक है, तो यहाँ पर मीम हमारा छुप गया लेकिन बा हमारा क्लियर है। इसी तरह
ادغام، اگر میم ساکن کے بعد میم ہو جائے وہاں ادغام ہوگا، جیسے ہم نے اوپر پڑھا، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، جیسے الیکم مرسلون، ٹھیک ہے، یہاں پہ تھا ہمارے پاس لما، یہاں پر ہمارے پاس جزم کے بعد فوراً تشدید ہے، میم ایک جزم والا بھی ہے، اور تشدید آپ کو پتا ہے کہ جب تشدید آتی ہے تو وہ 2 مرتبہ اس حرف کو پڑھا جاتا ہے، الیکم الیکم مرسلون، ٹھیک ہے، ہم میم پہ بہت زیادہ وزن دیتے ہوئے اور ادغام دیتے ہوئے ملاتے ہوئے، یعنی دونوں میم ہم ملا رہے ہیں، پچھلا والا جزم کا بھی اور تشدید کا بھی، اور پھر ہم آگے بڑھ رہے ہیں الیکم مرسلون۔ اور اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس ہے اظہار، یعنی کہ ہم کس طرح میم کو بہت زیادہ کلیئرلی ادا کر رہے ہیں۔ اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، تو ہم نے با کا قاعدہ بھی دیکھ لیا اور ہم نے میم کا قاعدہ بھی دیکھ لیا، ان دونوں کے علاوہ کوئی حرف اور کوئی اور حرف ہوگا تو وہاں اظہار ہوگا، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے، ہم قرآن نماز میں ان آیات کی بارہا تلاوت کرتے ہیں، لم یلد، ٹھیک ہے، ہم اسے بہت تیزی کے ساتھ، یہ ہم اس طرح سے پڑھتے ہوئے نہیں گزر سکتے کہ میم اس میں ظاہر نہ ہو، لم یلد، میم بھی پڑھنا ہے اور یا کی آواز بھی کلیئر آنی چاہیے، لم یلد ولم یولد الم ترى الم یجعل، ٹھیک ہے۔ غنہ، غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ وہ آواز ہے جو خیشوم ناک کے باسے ناک سے نکلتی ہے، اس میں زبان کا کوئی عمل نہیں ہوتا، حروف غنہ 2 ہیں، نون اور میم، ہم نے یہ دونوں قاعدے پڑھے ہیں، نون کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور میم کا ہم نے آج قاعدہ پڑھا ہے۔ تو چونکہ ہمارے پاس آج اگزامپل میں تشدید بھی ہے تو ہم تشدید کے کچھ حروف یہاں پر اگزامپل میں دیکھ لیتے ہیں۔ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا ایک ڈبلیو سی ایک شکل بنی ہوتی ہے کچھ حروف کے اوپر، اسے اگر جس حرف کے اوپر ہو اسے مشدد کہا جاتا ہے، اور اس حرکت کو تشدید کہا جاتا ہے۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ تو اگر اس سے پہلے والا جو بھی حرف ہے اس کے اوپر جو بھی حرکت ہے اس سے ملا کر ہم اس حرف کو پڑھیں گے، یعنی پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے اور پھر اس کی اپنی ایک پہچان ہے، اس جو بھی اعراب اس پہ لگا ہوا ہے اسے بھی ادا کیا جائے گا۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، یعنی کہ 1 الف جتنا کلیئر ہمیں نون مشدد اور میم مشدد کو جب ہم غنہ کر رہے ہوں تو ہمیں اسے پڑھنا ہے، یعنی ہمیں وہاں ٹھہرنا بھی ہے، ہمیں اس پہ وزن بھی دینا ہے، ہمیں اسے کلیئرلی اس غنہ کا یا اس حرف کا حق ادا کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں، جیسے با، تا، ٹھیک ہے، جب ان کے اوپر تشدید آ جاتی ہے تو ہم انہیں بہت زیادہ کلیئرلی یا دباؤ جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہے جس میں دال کے اوپر جزم ہے اور اس کے فوراً بعد تا کے اوپر تشدید ہے، اگر ہم اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ابد تم کرتے ہیں تو تا کی تشدید رہ جاتی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہم جزم والے حرف کو چھوڑ کر اور پھر ہم ڈائریکٹ اسے با کو تا سے ملا کے اور تشدید کو زیادہ اہمیت دیں گے، ابد تم، اس لفظ کو ابد تم پڑھیں گے، دال کو ہم ادا نہیں کریں گے۔ اس سبق میں تشدید کے مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ اب ہمارے پاس یہ تھوڑی سی اگزامپل ہیں جنہیں ہم آج پڑھیں گے۔ ات، 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 اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم زبر کو زبر کا ہی حق دے رہے ہیں، ہم اسے بہت زیادہ کھینچ بھی نہیں رہے، اور ہمارا جو مخرج ہے، جو اس حرف کی ادائیگی کا طریقہ ہے، وہ ہم اسی طریقے سے ادا کریں، تا اور طا میں فرق کرتے ہوئے۔ اط، 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 از، یہ ہمارا اردو والا ہے، از، از، از،
پھر ہمارے پاس ذال ہے، عزا، 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 پھر ہمارے پاس وا ہے، اللہ، عزا، عزا، پھر ہمارے پاس سا ہے جس میں ہماری زبان تھوڑی باہر نکلتی ہے، لا میں بھی نکلتی ہے، سا میں بھی نکلتی ہے، اسا، اتا، اتا، پھر سین ہے، اسا، 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 پھر صاد ہے۔ سین اور صاد میں کیا فرق ہے؟ سین میں آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے لیکن صاد میں ایک خلا میں سے آواز نکلتی ہے، اصا، اس، اس، اد، اد، اد۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں غاد ہے، غاد کی آواز دال سے ملتی ہوئی ہے لیکن بہت مختلف ہے۔ غاد میں کیا ہے، ہماری زبان کم از کم 5 دانتوں کو ٹچ کرتی ہے اور باہر نکلتی ہے ہمارے دانتوں سے، اللہ، 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 اور یہ کہیں سے بھی نکل سکتی ہے، آگے سے، فرنٹ سے، سائڈ سے، آپ کہیں سے بھی نکالیں گے تو آواز سیم نکلتی ہے۔ پھر کاف، اکا، 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 پھر قاف، اقا، 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 پھر یہاں پر ہمارے پاس ہا ہے، اہا، اہ، اہا، اہا، احا، 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 اعا، 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 اخا، اخا، اخا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس قلقلہ والے حروف آ رہے ہیں، ابا، 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 ام، یہاں پر ہمارا غنہ والا میم آ گیا، ام، 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 او، 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 افا، 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 اللہ، الا، الا، ان، ان، یہ بھی ہمارا یہ ہمارا غنہ والا حرف آ گیا، ان، ان، ار، 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 اج، 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 اش، اش، اش۔ پھر ہمارے پاس یا بھی ہے جس کے اوپر ہم تھوڑا مد دے کے وزن دے کے اسے پڑھتے ہیں، ایا، ایا، اویا، ربی، ربی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ با کے نیچے زیر ہے اور با کے نیچے دوسری مرتبہ میں زیر ہے لیکن اس کے فوراً بعد یا پہ جزم بھی ہے، تو ہم اسے ربی اور ربی میں فرق پڑیں گے۔ یہ ہمارا ڈبل ہو جائے گا، ربی کیونکہ یہاں پر یا آ گیا ہے اور ربی میں صرف زیر ہے، ربی، ربی، ربہی۔ با کے نیچے زیر ہے لیکن ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے تو ہم ہا کو تھوڑا زیادہ کھینچیں گے، ربہی، ان، پھر ہے انا، ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے پاس الف آ گیا ہے تو ہم اسے ڈبل کر دیں گے، انی، نون کے آگے یا پہ جسم آ گیا ہے تو ہم اسے تھوڑا لمبا کر دیں گے اور نون کو ہم بولنے کی آواز ہی دیں گے، منا، منی، ثم، ولما، حبب، احب، والتین، یہ ہمارا پچھلے سبق میں لیسن تھا، قرآن شریف کو پورا ہم نے پڑھا، والتینی، بالتقوی، یہاں پر ہم یا کو اگنور کر دیں گے کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، التاقب، التاقب، سجاجہ، سجاجہ، فی الحج، شح، مسخراتی، صدقہ، تصدہ، یہاں بھی ہم یا کو اگنور کر دیں گے، الدرجاتی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لام ہے جسے ہم نے بیچ میں سے غائب کر دیا، پڑھا نہیں ہے اور ہم سیدھا الف کو دال سے ملا رہے ہیں کیونکہ دال پہ تشدید ہے، الف کے اوپر حرکت ہے، دال پہ حرکت ہے لیکن لام پہ کوئی حرکت نہیں ہے، الدرجاتی، من الدمع، والذاکرین، یہاں بھی ہم نے وہی کیا ہے، الرحمن، نزل، فسنيسره، والشمس، نقص،
والصالحين فضلنا والضحى یہاں بھی ہم یا نہیں پڑھ رہے، لام بھی نہیں پڑھ رہے، الف بھی نہیں پڑھ رہے، والضحى والطوری یہاں بھی ہم نے الف لام کو نہیں پڑھا، والطوری والطیری الطلاق والظاہر للظالمین سعرت یوفى حقت حق رکبک والذین مما یہاں پر ہم میم پر تھوڑا وزن دیں گے، مما امت فامہ مسمن یہاں پہ یا نہیں پڑھیں گے، مسمن جنات والناشطات والنجم كورت مطہرۃ سیرت یا کو الگ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھنا ہے، سیرت یذکروا لیدبروا الف کو ہم نہیں پڑھیں گے یہاں پر، ذریتہ مزمل یہاں پہ دیکھیں بہت ساری تشدید ہے، زا بھی پڑھیں گے، میم بھی پڑھیں گے، مزمل مدثر یہاں پر ہم ساری تشدید کو پڑھیں گے، ہم اسے مدثر یا مزمل نہیں پڑھ سکتے، مدثر علی النبی نون پہ بھی تشدید ہے، یا پہ بھی تشدید ہے، علی النبی یسمعون علیون یہاں پر ہم یا کو 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، علیون یزکا یہاں پر ہم یا کو نہیں پڑھ رہے، یزکا دونوں لیکن تشدید دونوں پڑھنی ہے، من الطیبات ان الظن اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری تشدید آ گئی ہیں ایک ہی میں، ان الظن مد الظل النفاثات النفاثات يحب التوابين رب السماوات احط یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہم تا کے اوپر جو جزم ہے اسے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم ہا کو سیدھا تا سے ملائیں گے، احط بسط ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ بھی تا کو نہیں پڑھ رہے بلکہ تشدید پہ ڈائریکٹ لے کے جا رہے ہیں، بسط نخلقکم یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نخلقکم ٹھیک ہے، یہاں پر ہم قاف جو ہمارا ہے اس کے اوپر جزمہ سے نہیں پڑھ رہے، ہم ڈائریکٹ اسے کاف سے ملا رہے ہیں، یہاں پر ہم اس کے بعد جو اگلا حرف ہے اس میں اگلا لفظ ہے اس میں دال نہیں پڑھیں گے، قد تبین ہم سیدھا قاف کو تا سے ملا رہے ہیں، قد تبین، اس کے بعد عبدتم یہ ہم نے اگزامپل پہلے بھی دیکھی، عبدتم اظلموا یہاں پر ہم دال نہیں پڑھیں گے، اظلموا پھر ہمارے پاس آگے ہیں 2 دال، ہم آگے والا دال پڑھیں گے پچھلے والے کو نہیں پڑھیں گے، قد دخلوا اس کے بعد ہمارے پاس ہے اذهب یہاں پر بھی ہم ایک زال کو نہیں پڑھیں گے بلکہ ڈائریکٹ ہم دوسرے زال پر چلے جائیں گے۔ آج کا ہمارا سورہ واللیل ہے، اسے بھی ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے سورہ؟ اس پہ ابھی نہیں ہے، شیئر کریں گے واللیل جی اب آئی اب آگے جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بہت زیادہ یہ ایک
ایک جو دیکھتے ہیں کامن مسٹیک، وہ ایک رحما میم کو او کی آواز میں یا الف کے ساتھ جو بھی کھڑا زبر ہو یا جہاں بھی زبر کے بعد الف آتا ہے ہم اسے او کی آواز دیتے ہیں. ہم اسے بالکل سیدھی آواز دیں گے، بسم اللہ، اور بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیلی، اب ہم تشدید کی مثالیں دیکھ رہے ہیں زیادہ اس میں. واللیلی اذا یغشا، یہاں پر ہم یا کو نہیں پڑھیں گے. والنہاری اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. یہاں پر ہم نے نون کی وہ جو ہمارا تھا کہ نون کو پڑھ کے گزر جانا ہے، سا کی آواز نکالنی ہے. وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. یہاں پر ہم تشدید کو دیکھ رہے ہیں، ان سعیکم لشتی. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. اور یہ والا لفظ ہمارے پاس ابھی پریکٹس میں بھی تھا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا، میم پہ ہم غنہ دیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، ہم نے نون کا یہ قاعدہ پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، نون میم بن جاتا ہے اگر اس کے فوراً بعد با آ جاتا ہے. تو اگر یہاں چھوٹا سا میم نہ بھی دیا ہوتا تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اس نون کو میم میں چینج کر دینا ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ وہ اس سورہ کے تلاوت کا شرف حاصل فرمائیں تاکہ حجت الاسلام اس کی شان نزول اور تفسیر بیان فرمائیں. یہ ریفرنس اس سے پہلے کہ مولانا تفسیر فرمائے، میرا ایک سوال ہے تبسم سے کہ اس میں ایک لفظ تھا الثاقب. جی، اس میں مجھے لگا کہ آپ نے اسے تھا پڑھا الثاقب. الثاقب، جب ہم زبان کو نکالتے ہیں آگے سے فرنٹ سے، رائٹ، تو ہماری جو ہمارے فرنٹ کے دانت ہیں اس سے باہر ہماری زبان نکلتی ہے، رائٹ، تو وہ ایک ڈفرینٹ ہی آواز ہوتی ہے. نہ وہ سین میں آتی ہے، نہ وہ تا میں آتی ہے، بلکہ وہ ایک بیچ کی آواز ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کوثر انگلش میں جب لکھتے ہیں تو ٹی ایچ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ ٹی ایچ کی آواز نہیں ہوتی، وہ ایک ڈفرینٹ اس کی اپنی آواز ہے. تو بات یہ کہ آپ نے اس کو ادا کیسے کیا ہے، لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے. اگر ہم پریکٹس کر رہے ہیں، ہم صرف اس کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیٹس انف. تو کیا آپ ایک بار اور بتا سکتی ہیں؟ جی جی، الثاقب، الثاقب. زبان کو آپ آگے والے دانتوں سے باہر I نکلیں. know. It's tough. وہ لکھنے کی ڈفرینٹ، وہ سین بھی نہیں ٹھیک ہے ہے، تبسم، وہ بہت بھی نہیں. بہت تھینکس، بہت بہت شکریہ. جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال. جی صاحب آپ شروع فرمائیں تلاوت کلام پاک. بسم اللہ. آپ میوٹ ہیں سرکار. ڈاکٹر حسن اختر صاحب آپ میوٹ ہیں اس وقت. آپ کی بھی آواز نہیں جا رہی ہوئی. آپ ان میوٹ کر لیں. اب ہو گیا، ٹھیک. سوری، معاف کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
فسنيسره لليسرى فأما من بخل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مطلب سرکار پڑھتا ہوں میں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے رات کی قسم جب دن کو چھپا لے اور دن کی قسم جب چمک اٹھے اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے تو جس نے خدا کے راستے میں مال دیا پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا جس کو ہم آسان طریقے توفیق دیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا رائٹ ایک بات کو جھوٹ سمجھا اسے سختی میں پہنچائیں گے اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا ہمیں تو راہ دکھانا دینا ہے اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں سو میں نے تم کو بڑھتی آگ سے متنبع کر دیا اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے اور جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اور جو پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا اور جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو اور اس لیے نہیں کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے بلکہ اپنے خدا بندہ کی اعلیٰ رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے وہ ان قریب خوش ہو جائے گا صلوات اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماشاء اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ آپ کو گزارش ہے حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اس کے شان نزول اور ان آیات کی تفسیر فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین قرآن مجید کا سورہ اللیل سورہ مکی ہے یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے اور مکی سورتوں کی خصوصیت کا یہ حامل بھی ہے اس میں مختصر آیات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں لیکن اس کے مضامین گرما گرم ہیں اور تیز ہیں اور زیادہ تر قیامت خدائی جزا اور سزا اور اس کے عوامل اور اسباب کے بارے میں اس میں گفتگو کی گئی ہے ابتدا میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ سورے میں 3 قسموں کو ذکر کیا گیا پہلی ذکر یہ ہے کہ رات کا تذکرہ ہے پھر دن کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد انسان کے خلقت کا تذکرہ میل اور فیمیل کا یعنی یہ 3 چیزیں ان 3 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید میں اس میں 2 چیزوں کا اور خیال رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تقوی کے ساتھ انفاق کرنا ہے اور ایک بخل ہے جو قیامت کے دن پاداش کا اور جزا کا منکر ہے یعنی ایک سخاوت انفاق اور ایک بخل حالانکہ چھوٹا سا فرق ہے انفاق میں اور سخاوت میں سخاوت اسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس میں $100 موجود ہے آپ نے $80 اس میں سے خرچ کر دیے کسی مومن کے اوپر یہ آپ کی سخاوت ہے لیکن آپ کے پاس ہے ہی صرف 100 اور 100 کا 100 آپ نے پورا کسی دوسرے پہ خرچ کر دیا اسے انفاق کہتے ہیں اور اسی بات کی طرف شہزادی نے بھی ارشاد فرمایا تھا مجھے 3 چیزوں میں سے ایک چیز بہت زیادہ پسند ہے الانفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی جو کچھ میرے پاس ہے
سب کچھ دے دینا واہ، اللہ کی راہ میں، اسے انفاق کہتے ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ تقوی کے ساتھ انفاق کرنے والا اور ہے، اور وہ بخیل جو قیامت کے اجر و پاداش کے منکر ہیں، یعنی وہ کنجوس آدمی جو کہ منکر ہے اس بات کے کہ نہیں قیامت میں کچھ نہیں ہے، وہاں کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں اس کا ذکر ہے۔ پہلے گروہ کا انجام کار جو ہے وہ خوشبختی اور راحت اور آرام ہے، یعنی جو تقوی کے ساتھ انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کو تقوی کی ایک علامت ہے، لیکن اس میں بھی اگر تقوی ہو، صاحبان ایمان ہو، تو پھر کیا کہنے صاحب، چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یعنی انسان متقی بھی ہے اور انسان منفق بھی ہے، یعنی انفاق کرنے والا۔ اب یہاں اس سورہ کے دوسرے حصے میں اس معنی کی طرف بھی اشارہ کرنے کے بعد کہ بندوں کو ہدایت کرنا خدا کا کام ہے، سب لوگوں دوزخ کی بھڑکتی آگ سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ میں نے کہا نا قیامت کے بارے میں بھی اس میں حصہ لیا گیا۔ اس سورہ کی تلاوت کا جو فضیلت ہے کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے سے فضیلت کیا، جو ماشاءاللہ ابھی ہمارے ڈاکٹر حسن اختر صاحب نے حاصل کی اور جو مومنین ساتھ میں پڑھ رہے تھے سب نے حاصل کیا، وہ ثواب وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا من قراها آتاہ اللہ حتی یرضا وآفاہ من العسر ویسر لہ الیسر۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا خدا اسے اس قدر عطا کرے گا کہ وہ راضی اور خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سورے سے تمام خوشیاں عطا ہوتی ہیں۔ بھئی جب انسان راضی ہو جائے گا اس قدر اللہ عطا فرما دے گا کہ انسان ہی راضی ہو جائے گا۔ تو یعنی جتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اگر ہم اس سورے کو کی تلاوت کریں تو الحمدللہ وہ تمام مشکلات ہماری ختم ہو جائیں گی اور انسان خوش بھی ہو جائے گا اور اسے سختیوں سے نجات بھی دے گا۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ سختیاں جو ہیں اس سے نجات بھی مل جائے گی اور زندگی کی راہوں کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ تو اس سورہ کا یہ ایک ثواب بھی ہے۔ اب شروع ہوتی ہے بات یہاں سے قسم ہے رات کی کہ جب وہ عالم کو ڈھانپ لے، اور قسم ہے دن کی کہ جب وہ تجلی کرے، اور قسم ہے اس کی جس نے مذکر اور مؤنث پیدا کیے کہ تمہاری صحیح و کوشش مختلف ہے۔ بس وہ شخص جو راہ خدا میں انفاق کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے اور خدا کی نیک جزا کی تصدیق کرے کہ انفاق کرنے پہ ہمیں جزا ملے گی، ہم اس کی راہوں کو آسان بنا دیں گے۔ یعنی جو تقوی اور پرہیزگاری سے کام لے گا تو اللہ اس کی مشکلات کو آسان بنا دے گا۔ یہ رہی اس کی تفسیر۔ اب ہم آپ کی خدمت میں اس کی شان نزول پیش کرتے کہ یہ سورہ نازل کیوں ہوا۔ اس سورہ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، ماجرا یہ ہے، مفسرین نے اس سورہ کے لیے ابن عباس سے ایک شان نزول نقل فرمائی ہے، ایک واقعہ، ایک روایت کو نقل فرمایا کہ اللہ نے اس سورہ کو کیوں نازل کیا۔ اور یہ شان نزول کو آغا مکارم نے بھی لکھا ہے اور آغا تبرسی نے بھی مجموع البیان میں لکھا ہے۔ وہ نقل فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص کے کھجور کے درخت کی ایک شاخ ایک فقیر عیالدار کے گھر کے اوپر پہنچی ہوئی تھی۔ یعنی کھجور کا درخت اونچا تھا اور اس کی جو شاخیں تھی، کھجور کی برانچز تھی، وہ پڑوسی کے گھر میں تھی، اور پڑوسی جو تھا وہ غریب آدمی تھا لیکن عیالدار تھا، بچوں دار تھا لیکن عیالدار تھا، مگر تھا بیچارہ غریب۔ یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بیان کر دوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر پڑوسی کی درخت کی شاخیں، یہ البتہ خوئی کے نزدیک تھا، ہمارے گھر میں آ رہی ہیں تو چونکہ وہ ہماری فضا میں ہے، اس درخت کے اتنے پھل کھانے ہمارے لیے جائز ہے جتنی شاخیں ہمارے گھر میں آ رہی ہیں، چونکہ اس فضا کے مالک ہم ہیں، وہ نہیں ہے، لیکن بربنا احتیاط اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ آغا خوئی کا فتویٰ تھا۔ اسی لیے جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں ایک چیز کا یہ بھی خیال کرنا کہ جس جگہ ہم وضو کر رہے ہیں اس کی فضا جو ہے وہ غصبی نہ ہونی چاہیے،
مثلا واہ ہمارے وضو کا پانی پڑوسی کے یہاں چھت پر یا پڑوسی کے صحن میں نہیں گرنا چاہیے. البتہ آپ حضرات تو کیونکہ ایسے شہروں میں ایسی جگہ میں رہتے یہ تصور نہیں ہے، یہ گاؤں کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہم، بعض رات گاؤں میں اپنی دیوار کے اوپر بیٹھ کے وضو کرتے ہیں، ان کا پانی پڑوسیوں کے یہاں جاتا، تو وہ فضا جو ہے غصبی ہو جائے گی، اور جب فضا غصبی ہوگی تو ہمارا وضو باطل ہو جائے گا. یہ اس کی کیا طرف بات اشارہ ہے. تو وہ شاہ حیاندار تھا کھجور والا، جب خرمے اتارنے کے لیے درخت پر چڑھتا تھا تو ایسا ہوتا تھا بعض کھجورے بعض خرمے کے کچھ دانے اس فقیر آدمی کے گھر میں جا کر گر جاتے تھے اور اس کے بچے انہیں اٹھا لیتے تھے. وہ شخص کھجور کے درخت سے اتر کر خرمے ان سے چھین لیتا تھا، کہتا تھا میری کھجور کے دانے ہیں، میری کھجور کے یہ پھل ہے، مجھے دے دو. اور اتنا بخیل اور سنگ دل تھا کہ اگر ان میں سے کسی کے منہ میں بھی خرمے کا دانہ دیکھتا تھا تو انگلی ڈال کے اس کے منہ سے نکال دیتا تھا. عجیب کمال کا اللہ وکیل انسان تھا. اللہ اکبر. یعنی اتنا بھی وہ رحم دل نہیں تھا. اس مرد فقیر نے پیغمبر کی خدمت میں شکایت کر دی ایک دن. کہا پیغمبر خدا ماجرا یہ ہے، درخت ہے، اس کی شاخیں میرے گھر میں ہے، خرمے گرتے ہیں، میرے بچے اسے کھا لیتے ہیں، لیکن وہ شخص آ کے ان سے چھین لیتا. حضور نے فرمایا جب اس نے شکایت کی کہ تم جاؤ میں تمہارا یہ کام کر دوں گا. اس کے بعد آپ نے کھجور والے سے ملاقات کی. آپ پیغمبر اس کے گھر گئے اور فرمایا درخت جس کی شاخیں فلاں کے گھر میں ہے پہنچی ہوئی ہیں، تو کیا تم مجھے یہ پیڑ دے دو گے، یہ درخت مجھے دے دو، اور اس کے مقابلے میں تمہیں جنت میں ایک درخت دے دوں گا. اللہ اللہ اکبر. کیا اللہ ضمانت لی ہے؟ صرف جنت میں پیڑ ہی کی ضمانت نہیں لی، دو ضمانتیں ہو گئی نا. میں جنت میں تمہیں درخت دوں گا، اس کا مقصد یہ جنت میں بھی جائے گا پیغمبر کی وجہ سے اور اسے واہ درخت بھی ملے گا. دو چیزیں حاصل ہوئی. تو اس نے کہا میرے پاس کھجور کے بہت سے درخت ہیں، لیکن میں کسی خرمے کے درخت سے اپنے اس پیڑ کو نہیں بیچوں گا، اور نہ میں بدلوں گا، اور نہ میں دوں گا، اور نہ میں سودا کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اصحاب پیغمبر میں سے کسی نے یہ گفتگو سن لی کہ پیغمبر اس سے اس بات کو کہہ رہے ہیں، تو اس نے عرض کیا ہے رسول خدا اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو اس درخت کو میں اس سے خرید لوں اور میں آپ کو اسے ہدیہ دے دوں. تو آپ وہی چیز جو اسے دینے جا رہے تھے، کیا یعنی جنت میں جو آپ درخت دینے جا رہے تھے وہ مجھے آپ دے دیجیے گا، مجھے عطا فرما دیجیے گا. آپ نے فرمایا ہاں میں ٹھیک ہے اس کام کو تمہارے لیے کر دوں گا. واہ اس شخص نے جا کر درخت والے سے ملاقات کی اور اس سے اس سلسلے میں بات کی کہ کھجور کے مالک نے کہا ہے کیا تجھے معلوم ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا ایک درخت مجھے دینے کے لیے تیار تھے، لیکن میں نے وہ درخت نہیں دیا. تو یہ جا کے کہتا ہے کہ تو نے پیغمبر کو نہیں دیا تو مجھے دے دے تاکہ میں خرید لوں گا، میں پیسے بھی تجھے زیادہ دوں گا اس کے، اور جو تو کہے گا وہ میں قبول کروں گا. اب یہ صحابی پیغمبر جب گیا تو اس نے منع کر دیا اور کہ میں اس کے خرموں سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتا ہوں، بہت ہی لذت مجھے آتی، ایسا درخت کا ایسا کھجور کا درخت میرے پاس میں موجود نہیں ہے، لیکن میں اسے بیچوں گا نہیں. تو جو صحابی گئے تھے انہوں نے کہا کیا تو اسے بیچنا نہیں چاہے گا؟ اگر میں تجھے اس سے زیادہ دے دوں کہا نہیں میں اسے نہیں بیچوں گا. تو صحابی نے کہا اچھا بتا کتنی رقم لینا چاہتا ہے اس درخت کے بدلے میں، چونکہ صحابی کو یہ پتا تھا کہ اس کے بدلے میں جنت کا درخت ملے گا. تو اب تو اگر وہ پورا گھر بھی لٹا دے صحابی تو بھی کم ہے. تو اس نے کہا جو کھجور کے درخت کا مالک تھا کہ میں 40 درخت دوں گا اس کے بدلے میں تمہیں، 40 تم مجھے یہ دے دو. تو خریدار نے کہا ٹھیک ہے. جب اس نے کہا کہ میں 40 درخت لوں گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں 40 درخت اس کو دے دوں گا اور کوئی مجھے اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور تھوڑے سے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں 40 درخت تمہیں دیتا ہوں، تم مجھے یہ دے دو. بیچنے والا لالچی بہت تھا، کہتا ہے کہ واقعی تم مجھے ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں 40 دے دو گے؟ اس نے کہا ہاں ہاں. بولا گواہ لے کے آؤ، میں ایسے نہیں مانوں گا کہ تم مجھے 40 درخت دو گے. اب یہ جہاں معاملہ ہو رہا تھا کچھ لوگ وہاں سے جان پہچان کے گزر ہی رہے تھے، جیسے آدمی گزرتے ہوئے کہیں پہ بات کرتا ہے. تو اس نے اتفاقاً سے ان لوگوں کو بلا لیا کہ بھئی آؤ ہمارا معاملہ ہے اور ہم گواہی بنانا چاہتے ہیں اور تم جو ہے اس پہ ہمارے
گواہ ہو جاؤ تاکہ ہم اس درخت کو خرید رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا ہے رسول خدا وہ کھجور کا درخت میری ملکیت میں آ گیا اور میں اسے آپ کی بارگاہ مبارک میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ مجھے جنت کا ایک درخت دے دیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیر کے گھر والوں کے پاس گئے آپ خود اور صاحب خانہ سے کہا یہ کھجور کا درخت آج سے تمہارا ہے اور تمہارے بچوں کا ہے۔ جیسے پیغمبر نے یہ بات کہی کہ کھجور کا درخت تمہارا ہے اور تمہارے بچوں کا ہے اور تم اس کے مالک ہو، تو اسی وقت یہ سورہ اللیل نازل ہوا۔ اور سورہ اللیل جب نازل ہوا تو روایات میں آیا کہ اس خریدار کا نام جو صحابی تھا ابو الاحدا تھا، اس نے اس کو خریدا۔ اور جب سورہ اللیل نازل ہوا تو اسی کی طرف اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتا واتقی وصدق بالحسنی، یہ اما من آتا واتقی شاہد مثال ہے ہمارا یہ جو ہے وہ شاہد مثال رہے گا۔ اسی موضوع پہ ہماری اگلے ہفتے انشاءاللہ بحث ہوگی۔ آپ کی خدمت میں میں نے اس کی تنزیل، نزول اور اسے پڑھنے کا ثواب پیش کر دیا۔ تفسیر انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہماری اس صحیح کو قبول فرما اور محمد وآل محمد کے صدقے میں آج کے اس تلاوت کا ثواب جو بھی تو نے معین مقدر فرمایا ہے، جتنے بھی مومنین ہمارے اس درس میں شامل ہیں ان کے مرحومین کی روح کو، اور جو بانی ہوگا آج کے اس درس کا پروردگار اس کے مرحومین کو، اور جو شریک ہوں گے اس درس میں ان کے مرحومین کو، اور پروردگار تمام شہداء کے مرحومین کو، اور تمام مومن و مومنات جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی روح کا اس کا ثواب اصال فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہترین انداز میں آپ نے شان نزول فرمایا، بہترین، بڑا دلچسپ واقعہ تھا اور سب کے لیے بہت اچھا وہ رہا۔ میں تمام ارکان اردو فاؤنڈیشن اور خصوصاً بانی ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کی جانب سے آپ سب حضرات کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً تبسم زہرا صاحبہ کا، ڈاکٹر حسن اختر صاحب کا، اور سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر صاحب کا، جن کی بھرپور تعاون سے یہ بہترین کلاسز ہو رہی ہیں۔ اللہ آپ سب کو طول عمر عطا فرمائے اور وہ یہ شوق اور زیادہ سے زیادہ ہو اور ہمارے علم میں مزید زیادہ ہو علم اور توفیقات میں اضافہ ہو انشاءاللہ۔ آئندہ پیر تک کے لیے آپ سب کی خدمات میں سلام انشاءاللہ۔ انشاءاللہ خیر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔